नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह इनाम आयत नंबर 11 से 20 तक आज हम अगली 10 आयात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुशरिकीन मक्का से कह दीजिए सीरू, सैर करो। आसान लफ्ज तो यही है, चलो फिरो। सारा यसीरू, सैरुन इससे होता है मस्दर, सैर करना, चलना फिरना। कुल सीरू फिल अर्ज़ी, कह दीजिए तुम चलो फिरो जमीन में। सुम्मा ज़ुरू, फिर देखो। अनज़रा युनज़िरू, देखना, फेल अमर है, फिर देखो, नजर करो, नजर उठा के देखो। कैफा, किस तरह, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अल मुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों का। जमीन में चल फिर के देखो कि झुठलाने वालों का अंजाम कैसे हुआ, किस तरह हुआ। अहले अरब, जाहिर है अरब में ही कौम आद भी थी, समूद भी थी। इसी में जो अल्लाह ताला ने कौमों पे अजाब भेजा, अब इनको ये दावत दी जा रही है, ज़रा तुम गुजरते हो जिन रस्तों से, तुम्हारे रास्ते में कौम मदियन के मस्कन भी आते हैं, कौम लूत के शहर भी, उनके आसार भी हैं। ये सब कुछ तुम अपनी आंखों से देखते हो, फिर तुम इन कौमों के अंजाम से इबरत क्यों नहीं पकड़ते? चल फिर के देखो, गौर करो। कुल लिमम मा फिस समावाति, आप इनसे कहिए किसका है जो कुछ आसमानों में है, वलर्जी और जमीन में है। मैंने आपसे कहा था ना कि मक्की कुरान में आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। अब देखें अल्लाह ताला किस तरह उनसे तौहीद के दलाइल उनको दे भी रहे हैं, और उनसे कैसे सवाल जवाब के अंदाज में उन्हीं से बातें निकलवाई जा रही हैं कि इनसे आप ये पूछें, क्योंकि अहले मक्का जो थे वो अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन ये नहीं मानते थे कि अल्लाह के साथ, ये नहीं कहते थे कि वो ये जो बुत हैं ये कोई ये खुदा हैं, या ये उनको अल्लाह का माबूद का दर्जा नहीं देते थे, बल्कि वो ये कहते थे कि ये अल्लाह के से हमारी सिफारिश करेंगे। हम इतने गुनाहगार हैं, हम कहाँ वहां तक जा सकते हैं। तो ये उनका जो सोच थी, उस पे ही अल्लाह ताला उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए कुल्ली मम्मा फिस समावाति वल अर्ज़, किसका है जो आसमानों में है और जमीन में है। फिर कह दीजिए, फिर आप ही जवाब दीजिए, लिल्लाह, अल्लाह का है। कातबा, उसने लाजिम किया है, उसने लिख लिया है। अला नफ्सिही, अपनी जात पर। अर्रहमा, रहमत को, उसने अपनी जात पर रहमत को लिख लिया है। लयजमअन्नकुम, अलबत्ता जरूर वो जमा करेगा। लाम भी ताकीद का, फिर नून सकीला, ये भी ताकीद के लिए। अलबत्ता जरूर व जरूर वो जमा करेगा कुम, तुम्हें। इला यौमिल क़यामती, क़यामत के दिन। ला रईबा, कि नहीं कोई शक, फीही, इसमें। अल्लज़ीना, वो लोग, खसिरू, जिन्होंने नुकसान में डाल रखा है। खासिरा होता है नुकसान में डालना, खसिरू, उन सब ने नुकसान में डाल रखा है। अनफुसहुम, अपने नफ्सों को। फहुम, तो वो, ला युमिनून, वो नहीं ईमान लाने वाले। वलहू, और उसी के लिए है, उसी का है। माँ, जो, साकाना, ठहरा हुआ है। जो भी चीज बसती है या रहती है या ठहरी हुई है, फिल लैली, रात में, वन नहारी, और दिन में। जो कुछ भी रात और दिन में ठहरा हुआ है उसी का है। जो साकिन है रात में या दिन में, वो उसी का है। वाहु समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला, अलीम, जानने वाला है।
اس میں ایک ہی بس یہ نیا لفظ ہے ساکانہ. سکونت سے بھی اس لفظ کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ساکانہ یسکونو، ٹھہرنا، رہنا، بسنا. سکونت، سکون، بہت سے لفظ اس سے ملتے جلتے ہیں. اسی کا ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، کیا اللہ کے سوا، اتخذو میں بناؤں، ولین کوئی دوست، کسی کو مددگار، فاطر السماوات، فاطر پیدا کرنے والا ہے، کون؟ اللہ. فاطر السماوات والارض، جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے. اطعم یطعم، کھلانا، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور وہ کھلاتا ہے. ولا یطعم، اور وہ کھلایا نہیں جاتا، مجہول ہے یطعم، ٹھیک ہے. ولا یطعم، اور وہ خود کھلایا نہیں جاتا، اس کو نہیں کوئی کھلاتا، وہ کھلاتا ہے. قل کہہ دیجئے، انی بے شک مجھے، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ بھی مجہول ہے، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے. ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اولا پہلا، من جو اسلم اسلام لایا ہو، جو فرما بردار ہوا ہو. مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار خود بنوں. ولا تکونن، اور نہ تم ہونا، اور تم ہرگز نہ ہونا. تکونن، یہ بھی نون ثقیلہ کی وجہ سے ہرگز نہ ہونا. من المشرکین، مشرکین میں سے. قل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں. عصیان سے یہ لفظ ہے. ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے. یوم عظیم مرکب توصیفی ہے، بڑا دن. عذاب تو عذاب ہی ہے. ربی اپنے رب کی، میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی سے. ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، بڑے دن کے عذاب سے. من یسرف، جو شخص کے یسرف دور کر دیا گیا، ٹال دیا گیا، انہو اس سے، یوم اس دن، کیا ٹال دیا گیا؟ یعنی عذاب ٹال دیا گیا، دور کر دیا گیا اس سے، عذاب دور کر دیا گیا. فقد رحمہ، تو یقیناً اس پر رحم کیا گیا، یقیناً اس نے اس پہ رحم کیا، یعنی اللہ نے. اس دن جو عذاب سے بچ گیا، اس پہ تو اللہ کا بہت ہی رحم، بڑی رحمت ہو گئی. وذالک، اور یہ الفوز المبین، مبین بڑی واضح کامیابی ہے، یہی کھلی کامیابی ہے کہ انسان کو عذاب سے بچا لیا جائے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ. یمسس، مسا یمسو ہے، یا تو مضارع کا ہے کہ وہ پہنچائے، کا تجھے، کون پہنچائے؟ اللہ، اللہ. بِضُرٍّ، کوئی تکلیف، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچا دی جائے، فلا کاشفا، تو نہیں کوئی کھولنے والا، دور کرنے والا، لہو اس کو، الا ہو، مگر وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر وہ پہنچائے تجھے، بِخَيْرٍ، کوئی بھلائی، کوئی نفع، کوئی خیر، فَهُوَ، تو وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی ہے غالب، قاہر اللہ کا نام ہے نا، اور وہ غالب ہے، قاہر ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. قل کہہ دیجیے، ایو شیئن، کون سی چیز، ایو کون سی، شیئن چیز،
اکبارو زیادہ بڑی ہے. بہت دفعہ ہم نے یہ اسم تفضیل پیچھے پڑا ہے. اکبارو اسم تفضیل سپرلیٹو ڈگری زیادہ بڑی ہے. شہادتن گواہی میں. قل کہہ دیجیے، خود ہی جواب دیجیے، اللہ شہید گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوہیا اور وحی کیا گیا ہے، اوہیا وحی کیا گیا ہے، الیہ میری طرف، حاذ القرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں. انذرا ینذر سے انذرا میں ڈراؤں، کم تمہیں، بھی اس کے ذریعے، ومن بلغ اور جسے یہ پہنچے، یعنی میرے بعد قیامت تک کے لیے جس تک بھی پہنچے. اَإِنَّکُم کیا واقعی تم، کیا بے شک تم، لَتَشْہَدُونَ تم گواہی دیتے ہو، انا کہ بے شک، مع اللہ اللہ کے ساتھ، آلہۃً اخری دوسرے معبود بھی ہیں. قل کہہ دیجئے، لا اشہد میں تو گواہی نہیں دیتا. اگر تم گواہی دیتے بھی ہو تو لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا. قل کہہ دیجئے، انما بے شک، ہوا وہی، الہ واحد وہی ایک معبود ہے. وَإِنَّنِي اور بے شک میں، بری ہوں، بیزار ہوں، مما اس سے جو، تشرکون تم شریک بناتے ہو، تم شرک کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو. الذین وہ لوگ، آتیناہم دی ہم نے ان کو کتاب، آتی دی نا ہم نے ہم ان کو الکتابہ کتاب، یعنی جو اہل کتاب ہیں. یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، عرف یعرف پہچاننا، یعرفونا وہ پہچانتے ہیں، ہو اس کو، یعنی اس کتاب کو کی طرف بھی یہ ضمیر ہو سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے. کما جیسا کہ یعرفونا وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، ابن ان کی جمع ابناء اپنے بیٹوں کو، الذین جن لوگوں نے، خسروا نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. چلیں جی ان آیات کی تھوڑی سی ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، پھر کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے. دراصل یہ کہنا اس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس کائنات کے مالک اور خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، لات منات حبل عزیٰ، کہ انہوں نے دنیا کو پیدا کیا ہے. وہ اتنے احمق نہیں تھے، اتنا انہیں پتا تھا کہ خالق مالک تو اللہ ہی ہے، بلکہ وہ اپنے ان معبودوں کے بارے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کریں گے. یہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی نے کیا ہے. تو یہ تو وہ سمجھتے تھے. البتہ ان کا شرکیہ عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے یہ معبود اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے بڑے بڑے اونچے درجے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے. ایک جگہ آتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ آپ ان سے پہلے پوچھئے پھر جواب دیجئے، قل اللہ کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے.
یہ اللہ نے خود لازم کیا ہے اپنے اوپر، ہم اس پر کوئی شے لازم نہیں کر سکتے، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دن بڑا سخت ہوگا، اس دن اللہ سب کو جمع کر لے گا۔ اس دن اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے، جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے۔ اللہ کے بارے میں جس طرح حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پہ یہ لکھ دیا، ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ اللہ کی رحمت جو اس کے غضب پہ غالب ہے نا، انشاءاللہ وہی اپنے بندوں کو بچائے گی۔ لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے اس دن اللہ بہت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت عام ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ عام رحم کرنے والا، وہ خاص رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، اس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نہ روزی بند کرتا ہے نافرمانی کی وجہ سے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو پانی بند کرتا ہے، لیکن اس کی رحمت کا یہ جو عموم ہے یہ دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، وہاں اللہ کی جو صفت ہے عدل، اس کا ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان اللہ کی رحمت میں، اس کے دامان رحمت میں جگہ پائیں گے، اور اہل کفر جو ہے وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے اور فرمایا اور میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اس رحمت کا حقدار بنائے۔ الذین خسروا، جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ ہی کر چکے ہیں، وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور دن میں۔ اب یہاں پہ ساکن تو رات میں ہی ہوتا ہے، دن میں تو متحرک ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ شاید محذوف ہے کہ متحرک ہو جاتا، یعنی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، جو دن میں متحرک ہو جاتا ہے۔ تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مقصد تو اس کا یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے دن میں ہے یا رات میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو میں دوست بنا لوں؟ تم بھی مانتے ہو کہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، تو ایسے خالق و مالک اور مولا کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا ولی بناؤں؟ یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ میں کسی اور کو اپنا دوست بناؤں، جو اللہ فاطر السماوات والارض ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ تم بتوں کے سامنے نظریں پیش کرتے ہو، لیکن اللہ کو تو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو پوری مخلوق کا رب ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کا رازق ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، ہے نبی ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکوں میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جیسے میں آپ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، ویسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، مجھے کوئی استثناء تو حاصل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تو دنیا میں صدر کو استثناء حاصل ہو جاتا ہے، مجھے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ جیسے میں تم سے کہہ رہا ہوں اللہ کی فرما برداری کرو، ویسے ہی مجھ پر بھی اس کی فرما برداری فرض ہے، اور جیسے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی میں بھی اگر خدا نخواستہ میں اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے ان آیات پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ الفاظ کہلائے۔ میں یسرف،
جو شخص کہ دور کر دیا گیا اس سے اس دن اللہ کا عذاب، تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی، اور یہی ہوگی واضح کامیابی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں اس دن کی کامیابی کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کامیابی کے سامنے دنیا کی دولت، وجاہت، عزت، شہرت، اقتدار، ساری چیزیں عارضی ہیں، فانی ہیں۔ اصل فوز المبین کس کو کہا گیا؟ آخرت کی کامیابی کو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف، تو کوئی نہیں ہے اس کا دور کرنے والا سوائے اس کے، الا ہو۔ یہ توحید کا بیان ہے، توحید کا بیان۔ تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، سورہ قصص میں آتا ہے۔ وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے حاجت روا، وہی تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ اسے اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے کسی اور سے منظوری نہیں لینی پڑتی۔ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دعا نہیں ہم ایک مانگتے نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنی چاہیے، ہر روز مانگنی چاہیے، ہر نماز کے بعد۔ جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ پھر خود ہی کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، شہید بینی و بینکم وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں، تمہیں بھی ڈراؤں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ کس تک پہنچا ہے یہ؟ پہنچتے پہنچتے یہ ہم تک آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا۔ اب یہ فریضہ امت مسلمہ کا ہے کہ جن تک یہ پہنچ جاتا ہے یہ اب اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے نا، کہ مشرکین کے مطالبے پر کسی قسم کا جو معجزہ دکھانے کا ان کا مطالبہ تھا، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ہم نے آپ پر یہ جو قرآن نازل کیا ہے نا، یہی اصل معجزہ ہے۔ میری طرف یہ قرآن وحی کر دیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے انذار کروں، تذکیر کروں، اسی قرآن کے ذریعے ہی سے میں تمہیں خبردار کروں۔ جس کے اندر صلاحیت ہے، جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پا لے گا اسی قرآن کے ذریعے۔ لیکن جس کے دل میں کجی ہے، ہٹ دھرمی، حسد، تکبر ہے، آپ اس کو جتنے مرضی معجزے دکھا دیں وہ نہیں مانیں گے۔ کیا علماء یہود حضرت مسیح کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، گارے سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ اور کیا یہ چیزیں ان لوگوں پر ان چیزوں نے کوئی اثر کیا؟ ان معجزات سے ان پہ کوئی فرق پڑا؟ تو فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ پہنچ جائے وہاں تک۔ یہ لفظ جو ہے نا خاص طور پہ یہاں قابل ذکر کیا ہے؟ بِهِ، فرمایا کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے بھی، یعنی میرا انذار قرآن، انذار جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہے۔ مزید فرمایا من بلغ، جس تک یہ پہنچ جائے۔ اس کا یہ مطلب کہ تم قرآن کو تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی۔ جس تک یہ قرآن پہنچ گیا اس تک گویا رسول کا انذار بھی پہنچ گیا۔ اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے رسول نہیں تھے، آپ نے فرمایا قرآن میں ہی آتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اگلی آیت میں ایک بڑا سرچنگ کوسچن آ رہا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ
جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے نا تو اس سے ایک سوال کیا جاتا ہے، تجسسانہ سوال. تو یہاں پہ بھی وہی سوال کر کے اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہیں؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ قُل لَا ہاں اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم لَتَشْهَدُونَ، تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں. آپ ان سے پہلے تو یہ سوال پوچھیں. پھر قُل لَا أَشْهَدُ، پھر کہہ دیجئے اگر تم یہ گواہی دیتے بھی ہو تو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انسان اس سے کہے کہ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو؟ پھر اگر نہیں تم ایسا کہو تو کہو، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ایسی خلاف عقل اور خلاف فطرت بات میں کہوں. میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا. قل انما ہوا الہ واحد، آپ کہیں وہ تو بس ایک ہی الہ ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو. اب اگلی آیات میں یہودیوں کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے. یہ صورت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی. اس وقت تک مدینہ تک یہ خبریں پہنچ چکی تھیں کہ مکہ کے اندر ایک نئی دعوت بڑے زور شور سے شروع ہو چکی ہے. چنانچہ مدینہ کے جو یہودی تھے، مکہ میں تو یہودی تھے نہیں نا، مدینہ میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے. مدینہ کے یہودیوں کی طرف سے ان کو مشرکین مکہ کو کچھ سوالات سکھائے جاتے تھے. یہ ان کو بتاتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری اندر ایک رسول مبعوث ہوا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان سے ذرا یہ والا سوال تو پوچھیں. مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر امتحاناً پوچھا کرتے تھے یہودیوں کے سکھانے پہ. مثلاً آپ بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھا، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ صحاب کہف کا قصہ کیا تھا، روح کی کیا حقیقت ہے. اس طرح کے سوال جیسے کہ سورہ کہف میں ہم یہ سارا پڑھیں گے. مدینے کے یہودیوں تک ان کے سوالات کے جوابات سے متعلق بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو خبریں پہنچ جاتی تھی. اور ان کے کچھ سمجھدار اہل علم لوگ سمجھ گئے چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ باتیں تو کوئی اور دوسرا بتا نہیں سکتا، یہ واقعی وہی سچے نبی ہیں. وہ دل میں تو ان کو پتا چل گیا تھا، مگر یہ لوگ یہ سب کچھ سمجھنے اور جان لینے کے باوجود بھی بس ان کی نصیب میں ایمان نہیں تھا. اب یہاں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، جو لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی جو اہل کتاب ہیں، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو. ہو کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور قرآن پاک کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پہچانتے ہیں اس کو. کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. انسان اپنے بیٹوں کو کتنا پہچانتا ہے؟ تو یہ پہچانتے ہیں آپ کو بھی اور کتاب کو بھی. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، ایک ان میں سے اب مجھے نام یاد نہیں ہے کون تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹوں کو ان یہودیوں میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ بیٹوں کے بارے میں تو ہم شک کر سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ہیں بھی یا نہیں، لیکن اس رسول کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اتنا جاننے ماننے کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لائے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. ہم ایک ایسی امت تھے، اب ہمارے اندر سے یہ چیز ہم سے چھین لی گئی اور ہماری نسل میں سے جو انبیاء کا سلسلہ جاری تھا وہ اب ختم کر دیا گیا. تو یہ جو ان کا ایک تعصب تھا، اس تعصب نے ان کو ماننے نہیں دیا اور پھر نقصان کے حقدار بن گئے. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا وہ نہیں مانیں گے. چلیں جی تلاوت سنتے ہیں.
بہت توجہ سے دھیان سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آیات جو ہیں بس اللہ کی توحید اور اللہ کی پہچان کروانے کے لیے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ بے شک 10 11 12 سال ہو گئے ہیں، لیکن حالات وہی ہیں کہ انہوں نے وہ ایک ہٹ دھرمی ہے، ایک ضد ہے مشرکین مکہ کی کہ بس میں نہ مانوں والی جو ایک بات ہوتی ہے کہ نہیں ماننی، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان کو سمجھا رہا ہے، کیسے کیسے دلیلیں دے رہا ہے، کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان سے کہلوایا جا رہا ہے آپ انہیں یہ کہیے، آپ انہیں یہ کہیے، اس چیز کا یہ جواب دیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مشکلات میں، تکلیفوں میں، آپ کے ساتھیوں کو کتنا اس وقت ستایا جا رہا ہے، اور پھر اوپر سے آپ سے مطالبے ہیں کہ آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آ نہیں رہا۔ تو ان حالات میں یہ قرآن اتر رہا ہے، اور آپ ان آیات کو ذرا محسوس کر کے اپنے دل پہ دیکھیں کہ کس طرح اثر کرتی ہیں اللہ کی آیات۔ اگر ہم جتنا جتنا ہم دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، الفاظ کی طرف دیکھیں، کانوں میں آواز قرآن کی آئے، آنکھیں الفاظ پہ ہوں، ذہن، روح، دل، ہر چیز آپ کا فوکس ہو ایک ہی چیز پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے قطرہ قطرہ بارش کی طرح سے قرآن دل پہ اترتا ہے۔ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا